बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा, पिछले कुछ दिनों से हम जो है वो ख़त्म नबूवत, अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे गुफ्तगू कर रहे हैं। चूँकि बुनियादी अक़ायद, हमारे इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, इनको समझना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, तो इसलिए इन पर जो है वो तफसील से गुफ्तगू जारी है। हमने ख़त्म नबूवत पर कुरान पाक से दलाइल पढ़े, फिर ख़त्म नबूवत पर अहादीस से इस्तिदलाल किया। आज हम ख़त्म नबूवत पर इजमा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो इजमा को समझिए कि इजमा किसे कहते हैं। इजमा से मुराद ये है कि उम्मत मुस्लिमा का किसी एक मसअले पर मुत्तफ़िक़ हो जाना, इत्तेहाद कर लेना, इकट्ठे हो जाना, इसको इजमा कहते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ शरीयत के 4 माख़ज़ हैं। नंबर 1 कुरान पाक, नंबर 2 अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नंबर 3 इजमा, और नंबर 4 क़यास। यानी जब शरीयत के किसी हुक्म को जो है वो अख़ज़ किया जाएगा तो सबसे पहले कुरान से अख़ज़ किया जाएगा, फिर अहादीस से, और फिर इजमा से, और फिर क़यास से। ये शरीयत के 4 माख़ज़ हैं। इनमें से तीसरा माख़ज़ इजमा है। हमने ख़त्म नबूवत के हवाले से सबसे पहले कुरान पाक से दलाइल दिए। अगरचे ख़त्म नबूवत के मसले पर हमें किसी दलील की ज़रूरत नहीं है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बग़ैर किसी दलील के आखिरी नबी तस्लीम करते हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने ईमान को मज़बूत बनाने के लिए, अपने अक़ीदे की वज़ाहत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर कुरान से दलाइल और फिर हमने अहादीस से इस्तिदलाल किया। तो आज हम इजमा के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तमाम सहाबाए किराम का इस बात पर इजमा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। किसी एक सहाबी का भी इस मसले से इख्तलाफ नहीं है। तमाम के तमाम सहाबाए किराम की मुत्तफ़िक़ा राय है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये वो मसला है ख़त्म नबूवत कि इसके लिए सहाबाए किराम ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। एक सहाबी का वाक़या आपको सुनाते हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हबीब, ये जो है वो मुसैलिमा कज़्ज़ाब ने हुज़ूर के ज़माने में नबूवत का दावा किया, तो उसके जो मानने वाले थे वो हज़रत हबीब को पकड़ कर ले गए। तो हज़रत हबीब से मुसैलिमा ने सवाल किया, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते हो? उन्होंने कहा रसूल मानता हूँ, नबी मानता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे क्या मानते हो? मुझे रसूल मानते हो? तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मुझे सुनाई नहीं देता, यानी मेरे कान तेरी इस बात को सुनने से क़ासिर हैं। तो उसको मुसैलिमा कज़्ज़ाब को गुस्सा आया, उसने हज़रत हबीब बिन ज़ैद का एक बाजू जो है वो काट दिया और फिर दोबारा सवाल किया, मुझे रसूल मानते हो? तो हज़रत हबीब ने वही जवाब दिया कि मेरे कान तेरी इस बात सुनने से क़ासिर हैं। तो उसने दूसरा बाजू भी काट दिया और इस तरह जिस्म का एक एक उज़व काटता रहा, हत्ता कि जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए और हज़रत हबीब बिन ज़ैद शहीद हो गए। लेकिन आखिरी दम तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे सौदा नहीं किया और मुसैलिमा कज़्ज़ाब की नबूवत और रिसालत का जो है वो इनकार करते रहे, उसका इकरार नहीं किया। ये सहाबाए किराम का जज्बा था कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर सहाबाए किराम ने बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। यही वजह है कि जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माना खिलाफत में जो है वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब की सरगोबी के लिए एक लश्कर भेजा, उसको शिकस्त हो गई। फिर आपने दूसरा लश्कर हज़रत इकरमा बिन अबी जहल की क़यादत में एक और लश्कर भेजा, उसको भी शिकस्त हो गई। चूँकि मुसैलिमा ने बड़ी ताकत हासिल कर ली थी, इसके 40,000 के करीब इसके पास जंगजू थे, मुसल्लह जंगजू जो बड़ी महारत रखते थे जंग में। तो हज़रत इकरमा बिन अबी जहल की क़यादत में एक लश्कर भेजा गया। ये इकरमा हज़रत इकरमा अबू जहल के बेटे थे, ये बाद में मुसलमान हो गए थे। फ़तह मक्का के मौका पर इनकी क़यादत में जो है वो एक लश्कर भेजा गया, उसको भी शिकस्त हो गई। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो पैगाम भेजा
کہ مدینہ واپس نہیں آنا، اور جو ہے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ایک اور لشکر بھیجا گیا، اور اس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی، جنگ یمامہ جسے کہتے ہیں۔ اس جنگ میں جو ہے وہ 27,000 کے قریب جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے مارے گئے۔ بڑی جو ہے وہ سخت جنگ تھی، اور اس میں 1200 کے قریب صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ مسلمانوں کا جانی مالی نقصان کافی ہوا، اور اس سے پہلے کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں جتنے تبلیغی وفود جو ہے وہ شہید کیے گئے، یا جتنی جنگیں ہوئی، حضور 27 مرتبہ حضور بنفس نفیس جنگوں میں تشریف لے گئے، اور 50 سے زیادہ آپ نے جو ہے وہ لشکر روانہ کیے۔ اس کے باوجود ٹوٹل ان تمام کے تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 59 ہے، لیکن اس ایک مسئلے پر جو ہے وہ جو ختم نبوت کے مسئلہ پر شہید ہونے والے صحابہ کرام جو کہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، ان کی تعداد 1200 ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کتنی اہمیت والا مسئلہ ہے کہ 1200 صحابہ کرام، اور پھر اس میں 700 صحابہ وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے شاگرد تھے، جنہوں نے آپ سے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، جو ہے وہ آپ کے تربیت یافتہ تھے۔ اور اس میں 70 کے قریب صحابہ وہ تھے جو بدری صحابہ تھے، جنہوں نے کفر اور اسلام کی پہلی جنگ میں حصہ لیا تھا، 70 صحابہ وہ بھی تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن اس جنگ میں جو ہے وہ مسلمہ کذاب بھی جو ہے وہ مارا گیا، اور 27,000 کے قریب اس کے جو ہے وہ ماننے والے وہ بھی مارے گئے، باقی جو ہے وہ بھاگ گئے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی۔ یہ ختم نبوت پر ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر صحابہ اکرام کی جو ہے وہ قربانی، کہ ٹوٹل جنگوں میں یا حضور کے زمانے میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 59 ہے، جبکہ مسئلہ ختم نبوت پر ہونے والی جنگ میں صحابہ کرام کی جو ہے وہ شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200 ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور بھی جو ہے وہ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جنگیں لڑی ہیں۔ اب بھی ہمارا مسلمانوں کا یہ متفقہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کے بعد فقہاء کرام، محدثین، اور آج تک جتنے بھی علماء کرام اور جتنے بھی مفتیان عظام ہیں، اور جتنی بھی امت مسلمہ جو چلی آ رہی ہے، یہ تمام کی تمام امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی جو ہے وہ مسلمان کی جو تعریف 1973 کے آئین میں جو مسلمان کی تعریف کی گئی ہے، وہ تعریف بھی یہی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ہے جو اللہ پر، تمام رسولوں پر، آسمانی کتابوں پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس تعریف میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو۔ یعنی پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق مسلمان وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہو۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہیں کرے گا، اس وقت تک کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان جو ہے وہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ اس بات پر جو ہے وہ تمام کے تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور تمام کے تمام جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ فرقے ہیں، یا جتنے بھی جو ہے وہ گروہ ہیں مسلمانوں میں، ان تمام کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق اور اتحاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بے ایمان ہے۔ مسلمان کسی طور پر بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ کلمہ پڑھے، چاہے وہ مسلمانوں کا لباس اوڑھے، چاہے وہ داڑھیاں رکھے، چاہے وہ پگڑی باندھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کیا جائے۔ جب تک آخری نبی تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق بھی وہ شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو ہے وہ 1899 میں مرزا قادیانی نے
جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے ماننے والوں نے جو ہے وہ ایک کثیر تعداد حاصل کر لی، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور ان کے جو ہے وہ شر انگیزیاں بڑھتی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے جو ہے وہ ربوہ کے اسٹیشن پر جو ہے وہ کچھ مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم و ستم بھی ڈھائے۔ 1974 میں جو ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم، مئی کے مہینے میں کچھ طلباء جو ہے وہ سیر و سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے، تو جب وہ ربوہ اسٹیشن پر پہنچے ان کو لٹریچر، قادیانی لٹریچر دیا گیا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، تو ان طلباء پر جو ہے وہ ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ بعد میں پھر احتجاج وغیرہ ہوئے اور ان قادیانیوں کی جو ہے وہ کارستانیاں کھل کر جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی۔ تو اس طرح پھر جو ہے وہ علماء کرام نے ایک قرارداد پیش کی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں، اس پر جو ہے وہ 2 مہینے تک بحث ہوتی رہی۔ 30 جون 1974 کو یہ قرارداد پیش کی گئی، 2 مہینے اس پر جو ہے وہ بحث ہوتی رہی۔ قادیانی مفکرین کو اور ان کے جو ہے وہ مذہبی رہنما تھے ان کو باقاعدہ طور پر دعوت دی گئی کہ وہ اپنا موقف پیش کریں۔ انہوں نے اپنا موقف پیش کیا، اپنے عقائد پیش کیے، جو ہے وہ امت مسلمہ کے جو عظیم علماء اور اکابرین تھے، مفتی محمود رحمہ اللہ، شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، اور دیگر جتنے بھی ہمارے علماء کرام اور اکابرین تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دلائل سے گفتگو کی۔ 2 مہینے کی بحث اور تمہیز کے بعد جو ہے وہ تمام کی تمام نیشنل اسمبلی کے اکثریتی ارکان نے جو ہے وہ اس بات پہ جو ہے وہ دستخط کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا جو کوئی آپ کی ختم نبوت کا انکار کرے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کرے، وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس طرح قادیانیوں کو جو ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے جو ہے وہ کافر قرار دے دیا گیا۔ اب پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق قادیانی جو کہ اپنے آپ کو احمدی مسلم بھی کہتے ہیں، یہ پاکستان کے قانون کے مطابق کافر ہیں، مسلمان نہیں ہے۔ اس بات کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہماری ہی طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی عمارت جو ہے وہ ہماری مساجد کی طرح ان کی مذہبی عمارت ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ بھی مسلمان ہے، تو اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جب تک تسلیم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کوئی بھی شخص، چاہے وہ پگڑی میں ہو، چاہے وہ سفید لباس میں ہو، چاہے وہ داڑھی میں ہو، چاہے وہ نمازیں پڑھے، چاہے وہ حج کرے، وہ جتنے مرضی اچھے اور نیک اعمال کر لے، اس وقت تک جو ہے وہ کامل مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر باقی عقائد کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی جو ہے وہ ایمان لائے۔ اس بات پر جو ہے وہ کسی قسم کا امت مسلمہ میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام کی تمام امت مسلمہ صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس بات پہ متفق ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ امتی بن کر آئیں گے، اور وہ انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، وہ قرآن کی دعوت دیں گے۔ قرآن کے اصولوں کے مطابق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ تعلیم اور تبلیغ کریں گے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزاریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو ڈھالیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت نبی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ہم نے عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے وہ کچھ گفتگو کی ہے، امید ہے کچھ باتیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے علماء کرام سے رجوع کریں، ان سے جو ہے وہ اس بات پہ، اس عقیدہ پر جو ہے وہ ان سے گفتگو کریں، ان سے بات چیت کریں۔ ان کے باقاعدہ جو ہے وہ کورس ہیں، ان کورس کو جو ہے وہ یاد کیجئے، ان کو سیکھیے، ان کو پڑھیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں۔ عقائد کے متعلق جو ہے وہ ہمیں کسی بھی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔